अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ एज में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ समीना पाशा। फरिया इदरीस साहिबा कुछ ज़ाती मसरूफियत की वजह से आज दस्तयाब नहीं है, तो ये प्रोग्राम आज मैं करूँगी आपके साथ। आज ही पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिनके आगे चलकर बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान पर दूररस असरात मुरतब होंगे। ख़ास तौर पर अगर हम कानूनी डेवलपमेंट्स के हवाले से बात करें तो 2-3 अहम मुकदमात की समातें हुई हैं, जिसमें ख़ास तौर पर मखसूस नशिस्तों का केस है, जिसका फैसला आज महफूज कर लिया गया है। लेकिन अगर ये मखसूस नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद को मिलती हैं तो एक आईनी तरमीम की बाज़गश्त है, जिसके ऊपर सबकी नज़रें हैं, उसके भी फिर दूररस असरात मुरतब हो सकते हैं। और इसी तरह से अगर हम बात करें कि ये नशिस्तें PTI को या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलती हैं तो उस सूरत में भी बड़े अहम गहरे असरात मुरतब हो सकते हैं। तो ये जो आज तक की समाअत थी उसमें क्या कुछ हुआ और कितना इस पे होपफुल हैं दोनों पार्टीज़ के किसको मिलेंगी ये नशिस्तें, इसके ऊपर जी आज ख़ास तौर पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि आज की जो इस पेशरफ थी समाअत की उसमें क्या कुछ होता रहा। The Learned Counsel for the petitioner number 1, Sunni Ittihad Council, during his submitted an example of BAP in respect of allocation of reserved seat in the KP Assembly in 2019. But on the query for provision of any order of the Commission or any document in support of his argument, the Council did not provide any material evidence or order or document to assist the Commission. The Commission impliedly is denying the existence of its own documents. If this is not mala fides, what is mala fides? राजा किसी जमाने में गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बोनाफाइड लिटिगेंट समझे जाते जी जी अब तो ECPP मुकदमा जीतने आई है लाइक एन ऑर्डिनरी लिटिगेंट acting as if there are adversaries. They should be independent, impartial arbiters of the election process. They have come before us to behaving like an ordinary litigant. Absolutely. They want to win the case. Their interest should be, I bow, their interest should be to give effect to the will of the people. People had voted for a particular political party, and I don't know, I had given a written order, and why the Commission is shying away from showing its bona fides that it did its best to make the elections fairly, just because that is very crucial. तो जहाँ ये एक केस बड़ा अहम है जिसका फैसला अब ज़ाहिर है सब इसके मुंतज़र हैं, देखते हैं कि कब आता है। लेकिन दूसरी तरफ आज इंतखाबी उज़रदारियों का मामला भी था जो कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में था, इस्लामाबाद के 3 हलकों से मुतालिक। और आज खास तौर पर एक हलके के जो फॉर्म 45, 46, 47 वो जमा कराए गए हैं। इस मामले को अली बुखारी साहब ने चैलेंज कर रखा है। उनका ये कहना है कि वो इस हलके से कामयाब उम्मीदवार हैं, जबकि उनको हरवाया गया है। दूसरी तरफ जो इनके मद्दे मुकाबिल हैं राजा खुर्रम नवाज साहब, उन्होंने भी आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपने जो फॉर्म 45 हैं वो जमा करा दिए हैं। तो क्या इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि अगर इलेक्शन ट्रिब्यूनल में कोई तब्दीली ना हुई तो इस सूरत में हम ये कह सकते हैं कि अगले चंद हफ्तों में इस मामले के ऊपर फैसला आ सकता है? क्योंकि दूसरी तरफ हम ये देख चुके हैं कि एक अहम जो कानून है वो बन चुका है, जिसके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जो जजेस हैं उसको रिटायर्ड जजेस के साथ रिप्लेस भी किया जा सकता है। लेकिन क्या इस तक नौबत जाएगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ जो आज एक तीसरा अहम मामला है कानूनी, वो इद्दत निकाह केस का भी है, जहां पर एक अहम फैसला आया आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपना पहला फैसला बरकरार रखा है। खावर मानिका साहब की जो दरख्वास्त है उसे मुस्तरद किया है। उनकी दरख्वास्त ये थी कि जो इसके ऊपर बाइंडिंग है कि आपने 1 महीने के अंदर इसका फैसला सुनाना है, इस बाइंडिंग को हटाया जाए। लेकिन आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने उनकी ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है और अब ये फैसला भी चंद दिनों में मुतवक्के है जैसे इसकी समाअत मुकम्मल होगी। इस हवाले से आज बाद में हमने देखा कि बुशरा बीबी साहिबा के साबिक शौहर खावर मानिका ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और आज फिर उन्होंने बहुत से इल्जामात भी आयद किए। उन्होंने क्या कुछ कहा, आज थोड़ा सा हिस्सा उसका सुनते हैं। मेरे पर्टिकुलर केस डिले कर रहे थी, ये जान के कोशिश कर रहे डिले हो जाए। मैं क्यों डिले चाहूँगा? जो पिछला इनिशियल जो लोअर कोर्ट में ये ट्रायल हुई है, ये 4 महीने केस चले और 4 महीने में से शुरू के महीना 1.5 महीने में जो डेट्स आई हैं आप रिकॉर्ड देख लें कि उसमें ये जो 2 मुल्ज़िमान हैं, एक तो जेल में था अडयाला में और जो दूसरी है वो पेश ही नहीं, कभी हॉस्पिटल में है और हम आ रहे हैं। 4 महीने के बाद इसका फैसला आया था जो उनके खिलाफ आया, उसके बाद ये अपील शुरू हुई है। अब अपील में वही बात है कि जी आप डिले कर रहे हैं, आप डिले कर रहे हैं। मुझे, मैं क्यों डिले करूंगा? क्या मुझे कोई पॉलिटिकल मफाद है? जहाँ मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के मुख्तलिफ कानूनी मामलात पर बात होगी तो वही अवाम की दुहाई भी सुनेंगे, क्योंकि अवाम कह रही है कि बिजली का बिल देना उनके लिए अब मुश्किल तर हो चुका है।
آج خاص طور پر ایک ریلیف کا اعلان کیا گیا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی طرف سے، اور ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ 200 یونٹ سے کم استعمال کرنے والے جو صارفین ہیں ان کو اسپیشل سبسڈی دی جائے گی، اور ان کے لیے بجلی کے نرخوں میں 7 روپے تک کی کمی کی گئی ہے۔ لیکن اس سے کیا واقعی خاطر خواہ فائدہ مل سکے گا، ریلیف مل سکے گا یا نہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ لیکن شہباز شریف صاحب نے اس حوالے سے کیا کہا، پہلے وہ سنتے ہیں۔ اپنے شراکت دار ہیں اس پروگرام میں، ان کے ساتھ بھی ہمارے ہم نے چیزیں طے کی تھیں، اور ہم ان میں نہیں کہ ہم بات کر کے بدل جائیں اور پھر اپنی سیاست کریں۔ چنانچہ اپنے پاکستان کے گھریلو صارفین جو ہیں 94% 200 یونٹس تک ہم ان کو رائے دے رہے ہیں 3 مہینے کے لیے۔ یہ نہیں کہ سیاست چمکانے کے لیے ریاست کو برباد کرنے کا جو وہ نسخہ تھا 2021 اور 22 کا کہ جناب تیل دنیا میں آسمان سے باتیں کر رہا ہے اور قیمتیں کم کر دیں اور خزانے میں اس کا نہ کوئی ڈھیلا رکھا گیا اور اس طرح ریاست کو تباہ کیا گیا۔ ریاست کو تباہ کیا جا رہا ہے یا سیاست کو، یہ جائزہ لینا ہوگا اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس معاملے کے اوپر اتحادی جماعتیں کہاں کھڑی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ابھی تک تو اس حکومت کا باقاعدہ حصہ نہیں بنی ہے وزارتیں لے کر، لیکن یہ شنید ہے کہ شاید وہ آگے چل کر کیبنٹ کا باقاعدہ حصہ بن جائیں۔ یہ بھی حیرت انگیز ہوگا کہ ایک ایسے موقع پر جب آلریڈی حکومت پر بڑی تنقید ہو رہی ہے، کیا پاکستان پیپلز پارٹی باقاعدہ اس حکومت کا حصہ بننے کو ترجیح دے گی؟ اس کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن اس حوالے سے بلاول بھٹو صاحب کی گفتگو ضرور سنتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مثبت سیاست کیا ہے، کالم گلوچ کی سیاست میں یقین نہیں رکھتا۔ اس وقت جو پورا پاکستان میں سمجھتا ہوں ایک فقدان ہے تو وہ اس مثبت سیاست کا ہے۔ آپ کو نفرت کی سیاست نظر آئے گا، آپ کو انا کی سیاست نظر آئے گا۔ ہم حکومت کا وزارتیں کا خواہش مند نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کا مسائل حل ہو۔ اس میں ہم نے حکومت کو یہ یقین دہانی تو دلائی ہے کہ ان کو ہم سپورٹ کریں گے، ہم اپنا مثبت کردار ادا کریں گے۔ تو یہ سارے وہ ایشوز ہیں جن پر آج نیوز ایج میں بات ہوگی۔ آج اس سارے ڈسکشن میں ہمارے ساتھ دیں گے پاکستان تحریک انصاف سے علی بخاری صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی سے سحر کامران صاحبہ ہمارے پروگرام کا حصہ ہوں گی، اور پی ایم ایل این کی نمائندگی کریں گے آج راجہ قمر الاسلام صاحب۔ آپ تمام تینوں مہمانوں کو بہت بہت خوش آمدید اور السلام علیکم۔ بات کا آغاز کریں گے علی بخاری صاحب سے۔ علی بخاری صاحب، ہم نے آج 2-3 اہم چونکہ قانونی معاملات بھی ہیں تو آپ سے قانونی رائے بھی آپ کی جانیں گے، لیکن خاص طور پر بات شروع کرتے ہیں مخصوص نشستوں کے کیس سے۔ کیا آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے حق میں آ سکتا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ اس بات پر کافی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ کچھ جج صاحبان اس بات پہ کلیئر ہیں کہ یہ نشستیں حکمراں اتحاد کو نہیں مل سکتی، متناسب قانون کی نمائندگی کو اگر دیکھا جائے تو کیا اسی صورت میں اس بات کا خدشہ ہے کہ یہ نشستیں خالی چھوڑ دی جائیں گی؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ اسمیرا آپ کا۔ دیکھیں، جس میں میرا اپنا ایک بڑا کلیئر ویو ہے کہ یہ نشستیں آن ایچ اینڈ ایوری کاسٹ حکومت کو نہیں مل سکتی، کیونکہ جو بڑا میں اس پہ کلیئر ہوں لیگلی بھی پولیٹیکلی بھی کہ آپ کے جو متناسب نمائندگی ہے وہ آن دا بیسز آف واٹ وہ تقسیم کی جاتی ہے، وہ کی جاتی ہے آپ کی نمائندہ جو کنٹیسٹڈ الیکشن جیت کے آپ کے لوگ آئے ہوتے ہیں اسمبلی میں، اس کی ایکویشن ان کے مطابق ہوتی ہے، اور اس کی جو ایکویشن سیٹ ہوگی، اس کا جو کرائٹیریا ہوگا وہ جو آپ کے ممبر آف نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کے اندر سٹنگ کینڈیڈیٹس جو جیت کے آئے ہوں گے وہ بیٹھے ہوں گے، اس کے تناسب سے آپ ڈویژن کریں گے آگے اسپیشل سیٹس کی۔ تو جو یہ متناسب نمائندگی ہوتی ہے، اس کا اگر آپ عام فہم ترجمہ کریں، اردو میں پوچھ لیں کسی سے بھی، تو اس کا یہی ہوگا ایکویشن اس کی جو ہے ایز پر دی سٹنگ ایم این ایز اینڈ ایم پی ایز جو آپ کے پروونشل اور نیشنل اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوں گے ان کے تناسب سے ہوگا، تب اس کو متناسب نمائندگی کہتے ہیں۔ اب کوشچن یہ آ گیا کہ آلموسٹ 77 سیٹس چلتی ہیں، بہت بڑا ایک وہ فگر ہے۔ اب آپ کا جب 77 سیٹوں کے اوپر کسی بھی طرح کا آبجیکشن ہے یا انڈر کوسچن ہے وہ، اور وہ صبح ڈیسیجن آ رہا ہے اس کا، تو جو ان 70 سیٹیں آپ نے ووٹس پول کروا دیں، ان کو ڈیزگنیٹ کر کے اس کے تحت کیا پریزیڈنشل الیکشن فیئر ہے، کیا چیئرمین کا الیکشن فیئر ہے، کیا ڈپٹی چیئرمین، آپ کا اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، ہر ایک الیکشن انڈر کوسچن ہے۔ نمبر 2 کہ یہ سیٹس اب جائیں گی کدھر؟ جی میں ورسٹ کم ورسٹ سینیریو پہ جاتا ہوں۔ جی میں نے جو ایک بات پہلے کہی اسمیرا آپ کو کہ اس کے اندر کیس مینا کہ ہمارا اگر ہمیں نہیں جاتی سیٹس پی ٹی آئی کو یا سنی اتحاد کونسل کو، تو کیا وہ جو پارٹیز بیٹھی ہیں ان کے پاس جائے گی؟ تو آنسر ہے ایبسولوٹلی ناٹ۔
ان کے پاس کس طرح جائے گی. جس بندے کی ایک سیٹ آئی ہوئی ہے, جس کو لوگوں نے ایک بندے کو جتایا ہوا ہے, اور اس کو آپ 2 سیٹیں دے رہے ہیں, کس طرح متناسب نمائندگی؟ یار یہ کیسے متناسب نمائندگی ہے؟ ہم نے آج دیکھا بھی لائیو ٹیلی کاسٹ. لیکن اب سوال یہ کہ پھر آپ کیا سمجھتے ہیں, جو ججز یہ اتفاق رکھیں گے کہ یہ پی ٹی آئی کو یا ایس آئی سی کو نہیں مل سکتی, تو اس صورت میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپشن بھی کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کرے گا کہ خالی نشستیں چھوڑ دی جائیں؟ دیکھیں, خالی نشستیں ہاؤس میں نہیں ہو سکتی. اب اس کے اوپر 2 چیزیں آپ کو بتاؤں میں. اگر پرانی پریسیڈنٹ پہ چلے جائیں, دیکھیں اس میں لا جب بھی ہے نا, اس میں پک اینڈ چوز نہیں ہوتی, وہ سب کے لیے برابر ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ 2018 کی اگر میں ایگزامپل دوں تو باب پارٹی کو اسی طرح سیٹس دے دی گئی, کسی کا آبجیکشن بھی نہیں آیا, کوئی کورٹ میں بھی نہیں گیا, اور انہوں نے پورا 2024 تک ان سیٹوں کو انجوائے بھی کیا, الیکشن تک 8 فیبرری تک. سو دا تھنگ از کہ آج جہاں پر ستم ظریفی یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور پچھلے 2-2.5 سالوں سے جو کچھ ہو رہا ہے آپ سب کے سامنے ہے, اس کی ایک کڑی یہ بھی ہے جہاں پر ریگنگ ہے, جہاں پر الیکشن کے اندر دھاندلی کے ساتھ فارم 47 کے لوگوں کو بٹھا دیا گیا, جہاں پر آپ کا ہارے ہوئے لوگوں کو جعلی طریقے سے لا کے ان کو جھوٹے حلف اور اوتھ کر کے بٹھا دیا گیا, وہاں پر یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے, یہ بھی ایک بڑا میجر ایلیمنٹ ہے. 77 سیٹس مینس کہ آپ اگر گورنمنٹ کو دیتے ہیں تو آپ ان کے ہاتھ میں ڈیگر دے رہے ہیں ٹو ڈو اینی تھنگ, بیکاز تو پھر تو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ بھی آ سکتی ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خالی بہرحال یہ نہیں چھوڑی جا سکتی. چلیے, آپ نے باقی جو ابھی اس پہ بات کی ریگنگ کے اوپر, اس پہ میں دوبارہ جب آپ کی طرف آتی ہوں تو اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن راجہ قمرالاسلام صاحب, آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ جو مخصوص نشستیں ہیں اس کے حوالے سے, آپ تو ظاہر ہے یہ کہیں گے کہ آپ کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ آپ کے حق میں فیصلہ آئے, لیکن بہت سے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اس کی صورت میں جو آپ کو 2/3 میجورٹی ملے گی, اس سے آپ لوگ کوئی بڑی خطرناک سی ترامیم کرنا چاہتے ہیں, آئینی ترامیم. کون کون سی ترامیم آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں اگر 2/3 میجورٹی مل جائے تو؟ دیکھیں, اگر تو ہماری سیٹوں کی مخالفت اس بنیاد پہ کوئی کر رہا ہے کہ اس سے ان کو آئینی ترمیم کا اختیار مل جائے گا, تو یہ تو بڑی ناانصافی بھی ہوگی, نامناسب بات بھی ہوگی کہ ifs اینڈ بٹس پہ تو چیزیں نہیں چلتی. ظاہر ہے جب آئینی ترمیم کی کوئی ایسا موقع آئے گا یا اس کی ضرورت محسوس ہوگی تو پھر اس کے بارے میں سوچا جائے گا. تو ابھی تو صرف سامنے ہمارے یہ کیس ہے, اور ابھی جس طرح بخاری صاحب نے ایک مثال دی باب پارٹی کی, باب پارٹی واز اے پولیٹیکل پارٹی, باب پارٹی نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا, باب پارٹی ایوانوں میں موجود تھی. یہ تو ہم جو ہمارا موقف ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سنی تحریک ہے, یہ سنی کونسل, سنی اتحاد کونسل, یہ بنیادی طور پر اٹس ناٹ اے پارلیمنٹری پارٹی, اور سیٹیں کن میں تقسیم ہوتی ہیں؟ پارلیمانی پارٹی میں. یعنی جس پارٹی کے سربراہ نے نہیں لڑا, اب یہ اتنی دفعہ گھسی پٹی اب یہ ہو چکی ہے, بڑی ڈسکشن ہو چکی ہے. تو بنیادی طور پہ جو آئین میں ہے وہ یہ ہے کہ چیزیں ڈسکس ہو چکی ہیں. راجہ صاحب, آپ کے جو وکیل ہیں انہوں نے اس میں ظاہر ہے یہ سب چیزیں رکھی ہیں بالکل فیئر. لیکن میں ایک تصحیح میں نے ابھی کی باب پارٹی کی مثال پہ کہ باب پارٹی واز اے پولیٹیکل پارٹی, باب پارٹی واز اے پارلیمنٹری پارٹی. ان کے ایوان میں لوگ, پارلیمنٹری پارٹی تو ایس آئی سی بھی بن چکی ہے نا, جب نہیں بنی نا جی, نہیں بنی نوٹیفیکیشن کر دیا, نوٹیفیکیشن کر دیا کہ جی 84 سیٹیں ان کے پاس ہیں, تو آپ پارلیمنٹری پارٹی ہیں نا پھر, تبھی تو ان کا نام لکھا ہوا ہے کہ 84 لوگ ان کے پارلیمنٹری میں موجود ہیں. وہی تو بون آف کنٹینشن ہے نا. یہ نقطہ اگر طے ہو جاتا تو پھر تو 77 بھی مل جاتی. اصل تو آپ عدالت کی ساری کارروائی دیکھیں تو یہی بون آف کنٹینشن ہے کہ whether it is a party or not. اچھا, لیکن اس بات سے میں نے سوال بنیادی کیا تھا, اس بات کو چھوڑ دیں کہ مخصوص نشستیں کا فیصلہ کیا آتا ہے, کس کو ملتی ہیں. آپ لوگ کیا واقعی کوئی جوڈیشل ترامیم کرنے نہیں جا رہے؟ کیونکہ اعظم نذیر طارڑ صاحب نے تو اس طرف اشارہ کیا ہے باقاعدہ. دیکھیں, بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو جب پارٹیاں حکومتوں میں آتی ہیں تو وہ بہت سی ایسے اپنا جو ان کا پروگرام ہوتا ہے اسے آگے بڑھانے کے لیے ان کے ذہن میں بہت سے ایسے پروگرام ہوتے ہیں, بہت سی اپنے پروگرام کو عمل درآمد کرنے کے لیے راستے ہوتے ہیں. جہاں پہ قانون میں ترمیم کرنے سے حل ہو سکتا ہے مسئلہ, وہاں پہ قانون میں کی جاتی ہے, اور جہاں آئین کی ترمیم کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کے سامنے مثالیں کہ 18ویں ترمیم ہوئی, آپ کے سامنے مثال ہے کہ 8ویں ترمیم سے لے کر صدر کو اختیارات دینے تک اسمبلی توڑنے کے, اور 20ویں ترمیم تک پارلیمنٹ اسی لیے وجود میں لائی جاتی ہے کہ قانون سازی کی جائے. بہتر ہے کہ جب ہمارے پاس وہ چیز آئے گی تو صاحبہ کو بھی پلیز لینے دیجیے گا.
ٹھیک ہے آپ تب دیکھیں گے. لیکن سیر صاحبہ کو بھی میں شامل کروں گی یہاں پہ. سیر صاحبہ ایک تو یہ چیز فرمائیے گا کہ بے شک یہ ایک ہائپوتھیٹیکل ہی کویسچن ہے کہ اگر کوئی جوڈیشل آئینی ترامیم لائی جاتی ہیں, کوئی کسی جج کو ایکسٹینشن دی جاتی ہے, کوئی شفلنگ ہوتی ہے ججز کی, جو بھی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار ہے اس کے حوالے سے کوئی, اس پہ خورشید شاہ صاحب کا کچھ دن پہلے بڑا کلیئر موقف تھا کہ ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ ایکسٹینشن لینی چاہیے کسی بھی اس طرح کے عہدے پہ بیٹھے ہوئے شخص کو. تو پاکستان پیپلز پارٹی کیا اس طرح کی کسی آئینی ترمیم میں حمایت کرے گی پی ایم ایل این کی؟ بہت شکریہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم ان باتوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو ابھی جن کا وجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ تمام باتیں جو ہے ایزیوم کی جا رہی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک طریقہ کار ہے. ہمارے ہاں جو بھی فیصلہ ہوتا ہے مشاورت سے ہوتا ہے, اور ڈیفینیٹلی ہم پاکستان کا انٹرسٹ اور پارلیمان کا انٹرسٹ اور جمہوریت اس کو سامنے رکھتے ہیں. ہم نے کہیں اس پہ کمپرومائز نہیں کیا, اور میں سمجھتی ہوں کہ ایسا کوئی وقت آئے گا, ہماری سی ای سی کی میٹنگ ہوگی اور ہم بہت باریکی سے دیکھیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی نے اس وقت بھی جب تمام بل جو ہے وہ اندھے طریقے سے پاس ہو رہے تھے, ہم نے ہر ممکن کوشش کی کہ امینڈمنٹس لے کر آئیں اور ایسی ترامیم لے کر آئیں جس سے جو ہے وہ نقصان سے بچا جا سکے. تو میں سمجھتی ہوں ابھی کسی کی ایکسٹینشن ہو رہی ہے اور یہ ایزیوم کیا جا رہا ہے اور اس کو لے کے ایک سوچ بنائی جا رہی ہے, تو ہمیں جو ہے نا اس چیز سے تھوڑا سا گریز کرنا چاہیے اور ان چیزوں پہ بات کرنی چاہیے جو آج عوام کے مسائل ہیں, جو میں آپ اور دیگر پاکستانی آگے چل کے ظاہر ہم اس پہ بات بھی کریں گے. لیکن ان تمام چیزوں سے ہی جڑی ہوئی ہیں چیزیں بھی. اب یہ الیکشن ریگنگ بھی بہت بڑا سوال ہے. علی بخاری صاحب, ہم نے دیکھا کہ حلقہ کھلا ہے اور آپ نے چیلنج کر رکھا ہے جی راجہ خرم نواز صاحب کی کامیابی کو. آج انہوں نے جو فارم 45 جمع کرائے ہیں, آپ کو کیا, آپ نے ان کو ٹیلی کیا ہے کہ کیا وہ آپ کے فارم 45 سے مطابقت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے, اور آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اس کیس میں, آپ کب تک اس کا فیصلہ ہو سکے گا؟ جی اسمینا, اس میں جو ہے فیصلہ تو بہت جلد ہو جائے گا جی. اور اگر یہ 1-1.5 مہینے کی ڈیلے نہ ہوتی اور اس کے اندر اگر یہ ٹرانسفر اپلیکیشنز نہ موو کرتے, بھاگتے نہ, اس کے بعد لیٹیگیشن کا نیا ایک دور سٹارٹ ہوا, پھر ہم اسلام آباد ہائی کورٹ گئے, ان کی ٹرانسفر اپلیکیشن جو تھی وہ اس پہ سسپینشن آرڈر آیا, دوبارہ ٹریبونل نے کام شروع کیا, تو ابھی تک یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچ چکا ہوتا. ریزن بینگ کہ ان کو ڈے فرسٹ آرڈر ہوا تھا, 2 مئی کو فرسٹ ٹائم ان کو نوٹسز ہوئے ٹریبونل کی طرف سے, 20 مئی کو دوبارہ نوٹسز ہوئے, ایڈ آئے, ٹیلی ویژن ایڈز آئے, دین اس کے بعد 30 مئی کو دوبارہ ان کو فائن بھی ہوا اور ان کو کہا یار ڈاکومنٹس جمع کریں نا, آپ کے فارم 45 اگر میں جیتا ہوا ہوں, میں پیش کر رہا ہوں, اٹھا کے رکھ رہا ہوں ٹیبل کے اوپر, آپ سب کو دے رہا ہوں, کورٹس میں دے رہا ہوں, تو دیں. انہوں نے جو آج فارم دیے, یہ بھی میں آپ نے کچھ گو تھرو کیا ہے, میں آپ کو اس کو بھی بتاتا ہوں, ہم نے اپلیکیشن دے دی اس کو, لیکن انہوں نے خود کورٹ میں سٹیٹمنٹ دی اور بیفور دی میڈیا سٹیٹمنٹ دی کہ میرے پاس اپنے فارم نہیں ہے, میں آر او سے لے کے ٹیسٹ کروا کے جمع کرا رہا ہوں. تو یہاں پر ہم لوگ کنٹیسٹنٹ لوگ بیٹھے ہیں. ایسا بھی کبھی ہوا ہے کہ کینڈیڈیٹ کے پاس فارم 45 ہے نہیں, نوٹیفائی کرا کے لے گیا اور وہ 4 مہینے بعد آج ہم کھینچ کے اس کو لے کر آئے گھر سے کہ آؤ یار کورٹ نے بلا کے اس کو ٹریبونلز میں, کوئی میری 8 سے 10 ریٹ پٹیشنز میری پینڈنگ پڑی ہوئی تھی, ون آفٹر انادر, جو ڈیسائیڈ ہوئی کہ یار آج تو صحیح نا, ٹریبونلز کے اندر اپلیکیشنز, ای سی پی کے اندر اپلیکیشنز, آر او کے اگینسٹ اپلیکیشنز. اب ایسے ایک قانون بھی پاس ہو چکا ہے, ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ جج صاحب کو تبدیل کیا جا سکتا ہے اس قانون کے بعد الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہوگا؟ میں بتاتا ہوں, اس پہ بھی آرڈیننس جو آیا تھا جی, اسپیسیفک پرسنل آیا تھا, وہ اسلام آباد کی حد تک آیا تھا کیونکہ یہ تو ڈیسائیڈ ہو جانی تھی تینوں سیٹس. اسلام آباد کی حد تک جب آرڈیننس آیا اس کے اندر میلس تھی, اس کا الٹرا وائرز میں نے چیلنج کی, جس کے اوپر اسٹے آرڈر گرانٹ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے, جو ابھی تک اسٹے آرڈر ہے وہاں پر کہ جی یہ آرڈیننس وہ صاحب کر رہے ہیں جو کیئر ٹیکر بیٹھے ہوئے تھے, پریزیڈنٹ, اوریجنل پریزیڈنٹ زرداری صاحب پاکستان میں نہیں تھے, اور جن کی اپنی جو زرداری تھی, جو آبجیکشن پٹیشنز تھی, جو اپنی الیکشن پٹیشنز تھی پینڈنگ تھی, یوسف رضا گیلانی صاحب خود ہی سائن کر کے انہوں نے کر دیا. اب بات یہ ہے کہ ایک پراپر طریقے سے 2023 میں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ قانون بن گیا نا, آرڈیننس کی تو اب حیثیت کم ہو گئی کیونکہ جو اب وہی چیز انہوں نے قانون سازی کر لی پراپر. جی میں اس پہ آپ کو بتا دوں, ویسے ہی اس کی حیثیت ختم ہو. جی بالکل, اب جو ایکٹ بنا ہے اور ایکٹ جو بنتا ہے وہ پارلیمنٹ بناتی ہے, اس کو ویلیڈیٹی حاصل ہوتی ہے. آرڈیننس آیا اور دا پریزنس آف دی, اس سے 3 دن پہلے بھی اسمبلی چل رہی تھی, اس کے 3 دن بعد بھی سینٹ چل رہی تھی. بٹ آپ کو بتاؤں ایکٹس بھی انڈو ہوتے ہیں جو انفیئر طریقے سے بنائے جائیں, جس کی الٹرا وائرز کو چیلنج میں نے پہلے کیونکہ آرڈیننس کیا ہوا ہے, اب اس میں بھی امینڈمنٹ کر دوں گا, امینڈمنٹ کر کے ایکٹ کو لے کر آ جائیں گے کہ جی یہ ایکٹ بھی پرسنل اسپیسیفیکیشن کے ذریعے آیا ہوا اور اس کی وہی ورتھ ہے جو آپ کے آرڈیننس کی ورتھ تھی.
سو کوئی قانون پاکستان میں ایسا نہیں بن سکتا جو فنڈامنٹل رائٹس کو کر رہے ہو. آپ کا ایک تھیم دیکھ لیں, میں بڑا سمپل بات آپ کو بتا رہا ہوں جو عام فہم لوگوں کے لیے سمجھنے کے لیے بڑی آسان ہوگی. یہ امینڈمنٹس جو آئیں یہ 2023 میں آئیں اور پی ڈی ایم کی خود گورنمنٹ نے کی کہ سٹنگ ججز کریں گے. آج جب ان کو سوٹ نہیں کر رہی, جب پتہ چل گیا کہ جی ڈیسائیڈ کر دینا ہے, تو کبھی سٹنگ ججز کے خلاف فیصلے آ رہے ہیں اور ان کے خلاف آ رہی ہیں وہ پٹیشنز آ رہی ہیں. یہ کیوں انہوں نے پھر امینڈمنٹ کی اور کچھ استعفوں کی بھی بات گشت ہے, کیا اس سے یہ سارا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ یہ ہم راجہ قمرالاسلام صاحب سے پوچھیں گے ایک بریک کے بعد. چھوٹا سا ایک بریک لیتے ناظرین, ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین, اور بات ہو رہی تھی دھاندلی پٹیشنز کے حوالے سے. راجہ قمرالاسلام صاحب کی طرف جائیں گے. راجہ صاحب یہ بڑا ویلڈ سوال ہے, سارے یہ پوچھ رہے ہیں. آج راجہ خرم نواز صاحب کا انٹرویو میں نے بھی دیکھا مطیع اللہ جان کے ساتھ, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آر او سے انہوں نے ہیلپ لے کے اور وہ فارم 45 پورے کیے ہیں. کیا آپ کے امیدواروں کے پاس اپنے فارم 45 نہیں ہیں جو انہیں آر او سے لینے پڑے ہیں؟ آپ لوگوں کے کدھر ہیں؟ دیکھیں فارم 45 جو ہیں یہ ایک ایڈیشنل ارینجمنٹ ہے. اٹس ناٹ ایز پر لا کوئی کینڈیڈیٹ باؤنڈ نہیں ہے کہ وہ فارم 45 لے. پہلی بات تو یہ میں نے اس سے پہلے بہت سے الیکشنز کنٹیسٹ کیے, 20 سال ہو گئے, کبھی بھی ہمارے پاس پورے فارم 45 نہیں ہوئے. جن پولنگ سٹیشنز پہ جیتتا ہے کوئی کینڈیڈیٹ, اس کے فارم 45 تو لوگ بڑے خوشی سے اور فخر سے لے کے آتے ہیں. اور بہت سے پولنگ سٹیشنز جہاں پہ ہم ووٹ لیتے ہیں اور وہ ٹوٹل میں ایڈ ہوتی ہیں, لیکن وہ اس کے فارم 45 نہیں ہوتے. 2013 والے بھی نہیں ہیں, 8 والے بھی نہیں ہیں, 2 والے بھی 100% نہیں ہوتے. دوسری غلط فہمی بہت پائی جاتی ہے کہ یہ جو الیکشن پٹیشنز ہیں یہ شاید صرف پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں نے کی ہیں. تو جو سٹیٹسٹکس ہیں الیکشن پٹیشنز کے, وہ 40% جو ہیں پٹیشنز وہ تحریک انصاف سپورٹڈ کینڈیڈیٹس کی ہیں اور 60% دیگر جماعتوں کی بھی ہیں. اس میں ہماری جماعت, یہ سپریم کورٹ میں لگا ہوا تھا, یہ مدثر قیوم نارا پی ایم ایل این کے ہیں جو کل کیس لگا ہوا تھا. تو یہ بھی ایک غلط فہمی ہے بڑی, جس کا خاتمہ بہت ضروری ہے کہ شاید صرف ایگریوڈ پارٹی ایک ہی ہے اور وہ اپنے رائٹ کے لیے الیکشن ٹریبیونلز میں گئی ہے. تو 60% کیسز, یہ کسی کو شک ہے تو وہ سٹیٹسٹکس دیکھ لے, 60% کیسز وہ ہیں کہ جو پی ٹی آئی سپورٹڈ کینڈیڈیٹس نہیں ہیں, ان کی بھی گریونسز ہیں اور وہ بھی پٹیشنز میں گئے ہوئے. لیکن آپ لوگ ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے راجہ صاحب, کبھی آپ لوگ جج یعنی ایسا لگ رہا ہے جج پہ اعتراض کر دیتے ہیں, پھر وہ جا کے جج صاحب نے ڈانٹا وانٹا تو اب انہوں نے معافی شافی مانگ لی ہے, انہوں نے آپ کے کینڈیڈیٹ جو گئے تھے انجم وکیل صاحب. اب اس کے بعد یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن آپ لوگوں نے ایک قانون سازی بھی کر لی کہ جی ریٹائرڈ جج لگا دیں. تو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ لوگوں کو کیا اعتماد نہیں ہے موجودہ ججز کے اوپر؟ اگر مجھے موقع دیں گے تو میں وہ ساری وجوہات بیان کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو صحافتی ایتھکس بھی ہیں یا ایون مجالس کے بھی, اس کا طریقہ یہ ہے کہ بخاری صاحب تھے تو ان کے ساتھ راجہ خرم کو بھی بلا لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا. کسی کی غیر موجودگی میں کوئی اس قسم کا اس پہ الزام لگانا, چلیں آپ بھی راجہ ہی ہیں, کوئی بات نہیں, گزارا کر لیں گے. میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے. بہرحال میں نے کون سا سارا پروگرام ایک ہلکے کے اوپر کرنا تھا, میں نے تو اور بھی رائے لینی ہے نا. میری گزارش سن لیجیے گا, میں صرف یہ بات کر رہا ہوں. اب جہاں تک ریٹائرڈ ججز کا یا یہ تعلق ہے, دیکھیں پورے آپ پاکستان کے جب سے الیکشن ٹریبیونلز بننے شروع ہوئے مختلف اوقات میں, یا تو کہیں کہ ریٹائرڈ ججز کبھی بھی الیکشن ٹریبیونلز کا حصہ نہیں رہے, یا کہیں کہ جی کبھی بھی الیکشن ٹریبیونلز میں ریٹائرڈ ججز نہیں آئے اور آتے رہے. ایون 2017 کا جو ایکٹ تھا جس کے متعلق جگہ جگہ کہا جاتا ہے الیکشن ایکٹ 2007. ایک سال پہلے آپ لوگوں نے خود ہی کہا کہ ریٹائرڈ جج نہیں ہونے چاہیے, امینڈمنٹ کی, یہ الیکشن سے پہلے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے اندر آپ لوگوں کی رائے کیسے بدل گئی؟ جی رائے تبدیل ہوتی ہے, قانون کوئی اسٹیگنٹ پروسیس نہیں ہے, جامد چیز نہیں ہے, یہ ایولوشنری پروسیس ہے. لیکن مجھے وجہ بیان کرنے دیں. 2024 کے الیکشن جب 23 کے آئے تو الیکشن کمیشن نے لکھا عدلیہ کو کہ ہمیں ریٹرننگ آفیسرز دیں, اور ریکارڈ ہے آپ دیکھیں کہ عدلیہ نے اسٹریٹ فارورڈ ریفیوز کیا کہ ہمارے پاس ریٹرننگ آفیسرز نہیں ہیں. یہ جو ریٹرننگ آفیسرز پہ اعتراض ہو رہا ہے
یہ کوئی یونیلیٹرلی گورنمنٹ نے یا الیکشن کمیشن نے مقرر نہیں کیے تھے. میں ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں, ہوا کی کوئی کہانی یا قصہ نہیں بیان کر رہا. میں آپ سے ریٹائرڈ ججوں کا پوچھ رہی ہوں کہ کیوں میری گزارش سن لیں. اس کے بعد جب ٹریبیونل بنے تو کیا ہوا, پورے پنجاب میں صرف 2 ججز کو اپوائنٹ کیا گیا تھا. ذرا ریکارڈ دیکھ لیں, یہ جو بعد کے ججز آئے ہیں یہ بعد میں آئے ہیں, اور اس وقت کے اس کے بعد آئے, اور اس عرصے میں یہ والا پروسیس شروع ہو گیا تھا. چونکہ الیکشن ایکٹ 2017 میں غالباً 3 مہینے جی یا 45 ڈیز ہیں, اس کے اندر دی الیکشن ٹریبیونل از باؤنڈ ٹو ڈیسائیڈ دا کیسز, یہ ایکٹ میں لکھا ہوا ہے. تو اس میں جو عدالتوں پہ لوڈ ہے, یا تو کہیں کہ اس وقت ایک ہائی کورٹ کے ایک عدالت میں, اور جب عدالتیں تیزی سے چلاتی ہیں کیس تو پھر بھی آپ عدالت چلے جاتے ہیں کہ جی یہ بہت تیز چلا رہے ہیں کیس. میں ایک اسپیسیفک کیس کی بات نہیں کر رہا, نہیں دیکھیں اگر یہ ٹرائل ایک ہی کیس تیز چل رہا تھا وہ بھی آپ رکوانے پہنچ گئے, میری گزارش آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ مقررہ مدت میں نہیں ہوں گے. ڈونٹ مطلب اس طرح تھرو ایلیگیشنز نہیں کرنے چاہیے. آپ یہ دیکھیں نا کہ یا تو اگر تو یہ کوئی ٹرائل کرنے کے لیے یہ پروگرام بنایا گیا ہے کسی یک طرفہ طور پہ. دیکھیں ایک شخص ہمارا پارٹی سے تعلق ہے, میرے وہ رشتہ دار نہیں ہیں, لیکن وہ یہاں پہ موجود نہیں ہیں, اور اس کی یہاں پہ پرسیکیوشن چلے پھر میں سیر کامران صاحبہ سے پوچھ لیتی ہوں. دونوں چیزیں ہو رہی ہیں. آپ ہی بتا دیں. بہتر یہ تھا, اخلاق کا تقاضا یہ تھا, صحافتی ایتھکس کہ آپ انہیں بلا لیتے اور ان کو آمنے سامنے بٹھا لیتے, اور میرے دونوں بھائی ہیں, یہ آپ میں تو ہر جگہ تیار ہوں جی, 8 فروری سے آتے ہی نہیں ہوں, میں نے اور بھی کافی کچھ کرنا تھا. یہ ویسے ہمارے پروڈیوسر صاحب بتا رہے ہیں کہ ہم نے رابطہ کیا لیکن وہ آئے نہیں, تو اب آپ ہی ریکویسٹ کر دیں کہ وہ کسی وقت تشریف لے آئیں تو ہم انہیں ضرور لے لیں گے. لیکن سیر صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ آپ کے نزدیک کیا وجہ بنی, کیونکہ آپ لوگوں نے مل کر ہی 1 سال پہلے ترامیم کی کہ ریٹائرڈ ججز نہیں ہونے چاہیے, سٹنگ ججز ہونے چاہیے, اب چند ہی مہینوں بعد ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی کہ آپ لوگوں کو پھر سے امینڈمنٹ کرنی پڑی الیکشن ایکٹ میں؟ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں یہ بات تو ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی ٹریبونل میں کیسز ہیں ان کا جلد از جلد فیصلہ ہو, تاکہ یہ جو ایک کنفیوژن بنی ہوئی ہے, فرسٹریشن ہے, یہ دور ہو. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیں اگر ہمیں سب کو اپنی غلطیوں کا جائزہ لینا ہوگا, پیپلز پارٹی کو تو RTS سسٹم پہ بھی بہت اعتراض تھا. ایک غلط روایت RTS سسٹم کی صورت میں جو ہے وہ ڈالی گئی جس نے بدترین دھاندلی کی بنیاد رکھی. نہ دھاندلی تب ہونی چاہیے تھی, نہ دھاندلی اب ہونی چاہیے. میں تو یہ سمجھتی ہوں 2013 کے الیکشن کے اندر جس طریقے سے ایک فضا بنا کر پیپلز پارٹی کو کمپین نہیں کرنے دیا گیا, 2018 کے اندر یعنی وہ حلقے یعنی لڑکانہ جہاں کا رزلٹ 2 گھنٹے میں آ جاتا ہے, 48 گھنٹے رزلٹ نہیں آیا, اور اتنا مینوپولیٹ کیا گیا, اتنا مینوور کیا گیا کہ جہاں پہ آپ کا کوئی ووٹ بینک نہیں تھا وہاں پہ RTS سسٹم سے جو کو فیل کر کے سیٹیں دی گئیں. تو ایک غلط روایت تو ڈالی گئی. بات یہ جو آج ہم کر رہے ہوتے ہیں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کل اس کا سامنا بھی کرنا ہے, اور ہم پیپلز پارٹی صرف یہ چاہتی ہے کہ یہ جو ایک فضا بنی ہوئی ہے فرسٹریشن والی یہ ختم ہو, ملک کے اندر سیاسی استحکام بھی آئے, ملک کے اندر معاشی استحکام بھی آئے, ہم آگے چلیں. یہ جس قسم کی صورتحال بنی ہوئی ہے, اور مزید استحکام کے لیے سیر صاحبہ آپ لوگ پارٹ بن سکتے ہیں گورنمنٹ کا, جیسے بلاول بھٹو صاحب نے بات کی پازیٹیو سیاست ہونی چاہیے, ساتھ ملنا چاہیے. آج تو 200 یونٹ پہ سبسڈی کی بھی بات ہو رہی ہے, تو اس فیصلے میں پیپلز پارٹی آن بورڈ ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اسی طرح کے مزید فیصلے دباؤ ڈال کے لے سکتے ہیں اگر کیبنٹ کا حصہ ہوں تو؟ دیکھیں پیپلز پارٹی نے اپنے تحفظات بجٹ پہ بھی بہت واضح طریقے سے بیان کیے تھے. پیپلز پارٹی کو بجٹ بنانے کے پروسیس میں نہیں شامل کیا گیا. پیپلز پارٹی کیبنٹ میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے. یس, ہم نے جمہوریت کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں, ہم نے جانوں کے نذرانے دیے ہیں, ہماری جو قیادت ہے اس نے, ہمارے جو ورکرز ہیں انہوں نے, تو ہم صرف جمہوری نظام کے استحکام میں اور تسلسل میں انٹرسٹڈ ہیں. ہم پارلیمنٹ میں اس وقت بھی بیٹھے تھے جب RTS سسٹم فیل کر کے ہمارے ووٹر پہ ڈاکہ ڈالا گیا تھا. آج بھی ہمیں تحفظات ہیں لیکن ہم پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں. اس لیے جس جمہوریت کے لیے اتنی قربانیاں دی گئیں ان کو محض جو ہے اس طرح کی جو ہے ماحول بنا کے قربان نہیں کیا جا سکتا. We would never leave this space. لیکن اس حکومت کی پرفارمنس سے آپ خوش ہیں ابھی تک؟ آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح مشکل فیصلے کرنے پڑے ہیں کیونکہ حالات ایسے ہیں؟ دیکھیے ہم بالکل خوش نہیں ہیں, ہم بالکل خوش نہیں ہیں, ہم مہنگائی سے خوش نہیں ہیں. لاہور کی سڑکیں ارک گلاب کے سے دھونے سے کسی کو روٹی نہیں ملے گی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ حکومت جو ایشوز ہیں ان کو پراپرلی ایڈریس کرے.
یہ خالی 200 یونٹ کی ریلیف کی بات نہیں ہے. لائن لاسز سے ان پہ کنٹرول کریں, جہاں پر لیپسز سے ان کو کنٹرول کریں, آئی پی پی کے ایگریمنٹس کو ری نیگوشیٹ کریں, ایسا ماحول بنائیں جہاں ایک عام آدمی کو تحفظ ہو. اس وقت میں بتاؤں کہ مڈل کلاس جو ہے وہ ایک شدید جو ہے ڈپریشن کا شکار ہے. اور ایک اور بھی چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو انفلیشن ہے یہ ایک آسیب کی طرح ہے. میرے تو اپنی بھی جو ہم بجٹ اسپیچ ہے اس میں کہا تھا کہ غیر حقیقی فگرز ہیں, ریونیو کے بھی اور مہنگائی کے بھی. نہ وہ ریونیو حاصل ہو سکتا ہے 40% انکریز, نہ 12% پہ آپ کی جو ہے وہ انفلیشن رہے گی, اس لیے کہ آپ نے پیٹرول بھی بڑھا دیا, آپ نے بجلی بڑھا دی. لوگ خوفزدہ ہیں اور اس سے کرائم ریٹ بڑھ رہا ہے. کوئی اپنی زندہ بچی کو دفن کر رہا ہے, کہیں پہ جو ہے لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, کہیں چوری اور کرائم میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کو دیکھنا پڑے گا. تو پیپلز پارٹی دباؤ ڈال رہی ہے اس حکومت پر کہ عوامی مفاد میں فیصلے کیے جائیں. بالکل ٹھیک بات ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے, لیکن آگے کیا اسی طرح سے معاملہ چلے گا کہ سپورٹ بھی کرتے رہیں گے, ساتھ ساتھ تنقید بھی ہوتی رہے گی؟ کیا پی ایم ایل این اس سارے معاملے سے پیپلز پارٹی کے رویے سے بھی خوش ہے, اور آگے کیا ہوگا اس پہ بھی بات کریں گے, لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ دیگر ایشوز کے حوالے سے بھی پروگرام میں ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. ایک بریک لیتے ہیں اس موقع پہ, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. اور ایک اور آج کل رات انفیکٹ یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا جس میں یہ ایجنسیز کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ فون ٹیپ کر سکتی ہیں سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے. کسی بھی شہری کی یا کسی جو بھی ان کو دہشت گردوں کی اگر فون ٹیپ کرنے ہیں یا ان کو کسی طرح کا ڈیٹا ان تک چاہیے تو وہ رسائی حاصل کر سکتے ہیں. اس سارے معاملے کے اوپر پی ٹی آئی کی طرف سے تنقید کی جا رہی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ چیلنج بھی کریں گے اس نوٹیفیکیشن کو. لیکن یہاں پر راجہ صاحب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ لوگ خود اپوزیشن میں تھے تو آپ لوگ اس طرح کی چیزوں پہ کویسچن کرتے تھے. مجھے یاد ہے مریم نواز صاحبہ کی آڈیو لیک ہوئی پرویز رشید صاحب کے ساتھ, تو ان سے جب پریس کانفرنس میں یہ سوال پوچھا گیا اس معاملے پر تو انہوں نے کہا مجھ سے معافی مانگی جائے, میری آڈیو کس طرح سے ریکارڈ کی گئی اور کیوں اس کو لیک کیا گیا, تو پہلے تو میری پرائیویسی کو جو آپ نے انٹرفیئر کیا ہے اس کے اوپر مجھ سے معافی مانگی جائے. تو ایک طرف آپ کا وہ ورژن, اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ باقاعدہ انہیں اجازت دے رہے ہیں, اس کو لیگلائز کر رہے ہیں کہ جی شہریوں کی کوئی پرائیویسی نہیں ہے, جو چاہے جب چاہے کسی کی فون ٹیپ کر سکتا ہے, ریکارڈنگ کر سکتا ہے. جی بالکل آپ نے بجا فرمایا. اگر بات ماضی کی ریفرنس کی ہے تو پھر دا دین پرائم منسٹر از آن ریکارڈ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی بالکل ان کا اختیار ہے, روز آپ نے ٹی وی میں سنا ہوگا. تو اس لیے وہ جو میں علی بخاری سے پوچھوں گی آپ اپنا جواب دے دیں. نہیں, آپ نے ایک ریفرنس دیا نا, تو میں اس کے جواب میں ریفرنس دینا تو میرا حق ہے. آپ نے ایک چیز کو ریفر کر کے تو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ آپ کا موقف ماضی میں ایسے تھا, اور میں نے اسی کا کاؤنٹر آرگومنٹ دیا کہ دوسری طرف بھی موقف ماضی میں ایسے. میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ آپ کا موقف اب کیوں بدلا ہے. اچھا, میں تو صرف اب آگے چلے, ان کا موقف کیوں بدلا ہے وہ میں ان سے پوچھوں گی. اب آگے چلے کہ آپ نے کہا کہ یہ ایک دے رہے ہیں آپ ابھی کیوں قانون میں ترمیم. تو کوئی قانون میں ترمیم نہیں ہوئی. یہ 1996 کا جو ٹیلی کمیونیکیشن ایکٹ ہے اس میں بھی اور 2013 میں بھی یہ بڑی واضح صراحت کے ساتھ موجود ہے. ہوا یہ ہے کہ یہ ایکٹ ڈسکس ہوئے جسٹس بابر ستار صاحب کی عدالت میں جب یہ پچھلے دنوں فون ٹیپنگ کا ایشو تھا. تو ہمیں جو قانونی تاریخ ہے اس سے آگاہی اور واقفیت رکھنی چاہیے. تو انہوں نے ان قوانین پہ عدالت نے اعتراض نہیں کیا. ایک 1996 کا ہے, میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, اور ایک 2013 کا ہے جو پاس شدہ ہے, ایکٹ ہے باقاعدہ. انہوں نے صرف یہ کہا کہ آیا ان انٹیلیجنس ایجنسیز کو وہ دیا گیا تھا ڈومین, کیا ان کے پاس یہ اختیار ان کو اسپیسیفکلی دیا گیا تھا. چونکہ یہ کوسچن ہوا تھا تو اس کے نتیجے میں کیبنٹ کا یہ ایک ایگزیکٹو آرڈر ہے, یہ کوئی قانون میں ترمیم نہیں ہوئی. اس کو تھوڑا سا اپنا موقف چیزوں کو جو ہے ان کو میں نے کہا بھی نہیں قانون میں ترمیم ہوئی ہے, میں نے تو کہا ہے کہ نوٹیفیکیشن آیا ہے. نوٹیفیکیشن جو ہے یہ ایگزیکٹو اتھارٹی ہے گورنمنٹ کی, انہوں نے ایک اختیار دیا ہے, اور عدالت نے یہ سوال کیا تھا. آپ اگر عدالت کی وہ پروسیڈنگز دیکھیں تو انہوں نے میں یہی سے پوچھ رہی ہوں. تو یہ ایگزیکٹو کون ہے اس وقت, حکومت کون ہے؟ پی ایم ایل این. تو پی ایم ایل این نے کیوں یہ اختیار دیا؟ گورنمنٹ نے یہ اختیار دیا ہے کہ اس وقت جن حالات سے قومی سلامتی دوچار ہے, جو دہشت گردی کے واقعات ہیں, جو ہارڈنڈ کرمنلز کی ایکٹیویٹیز ہیں, کل کوئی اور کرمنل اٹھ کے تو وہ عدالت میں چلا جائے اور کہے ان کے پاس تو اختیار نہیں تھا, انہوں نے میرا فون کیوں ٹیپ کیا. تو اس کے نتیجے میں
وہ فون کی جو ایویڈنس ہے وہ عدالت میں ایز این ایویڈنس یوز ہو سکتی ہے، اور یہی سوال عدالت نے اٹھایا تھا کہ اگر اس ٹیپنگ کا، ہم نے تو یہی دیکھا ہے جو ریکارڈنگ ہیں وہ لیک ہوئی ہیں، جو چیزیں وہ تو ویسے سیاستدانوں کی ہوئی ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہوں چاہے وہ پی ایم ایل این کے ہوں. تو خیر بہرحال علی بخاری صاحب آپ لوگ اس کو آپ چیلنج کرنے جا رہے ہیں، تو آپ لوگوں کے تو خود جو خان صاحب ہیں آپ کے چیئرمین ہیں وہ تو خود کہتے رہے ہیں کہ جی ان کو بالکل پتہ ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے، پہلے وہ جسٹیفائی کرتے رہے ہیں، تو اب آپ لوگوں کا موقف کیوں بدلا؟ دیکھیں سمینہ کبھی بھی جسٹیفائی نہیں کیا، غلط چیز کو نہ جسٹیفائی کیا ہے خان صاحب نے، نہ ہم کریں گے کبھی بھی. ابھی راجہ صاحب نے خود اپنے زبان سے عرض کی کہ دونوں ایکٹ بنے 1996 2013 میں، دونوں دفعہ ان کی حکومت تھی. ہم تو فنڈامنٹل رائٹس کے حامی ہیں، ہم تو فنڈامنٹل رائٹس کی سیکیورٹی اور اس کو پریویل کرنے کے حامی ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ گھر چار دیواری گھرستی ہر چیز کو تو پامال کاری دیا گیا تھا. اب جو آپ کے پرسنل بلانگنگز کی چیزیں آ گئی ہیں، جو پرسنلی آپ بات کر رہے ہیں اس کو بھی ٹیپنگ سٹارٹ ہوگی. یہ اگینسٹ دی فنڈامنٹل رائٹ ہے، اگینسٹ دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے. آپ آرٹیکل 9 سے شروع کر دیتا ہوں اگر میں، تو 28 تک چلے جائیں، اور مجھے اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ یہ فرسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ یہ اگر ایکٹ بھی نہیں ہے تو پھر تو آپ نے یا تو ایس آر او بنایا نا یا ایس او پی بنایا. نوٹیفیکیشن کس طرح کر دیا آپ نے؟ کیا فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر ابہام لگانے کے لیے نوٹیفیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے؟ ایبسولوٹلی ناٹ. کہ اگر آپ دوبارہ گورنمنٹ میں آئیں تو پھر آپ اس کے بعد اس کو پھر نا یہ اس کو ڈیفینڈ کرنے لگ جائیں کہ ہاں جی کوئی بات نہیں، دہشت گردوں کی وہ چاہیے فون کال ٹیپ کرنے کے لیے. لیکن مجھے صرف اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہوئے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں جی، میں تھوڑا سا کامنٹ کر دیں. میں ایک بالکل پولیٹیکل ورکر ہوں. مجھے خان صاحب گھر سے لا کے یہاں تک لے کر آئے، الیکشن لڑایا، اور اس کی ایک بات یہ ہے کہ ہم نے ایز اے پولیٹیکل سٹرگل کر کے یہاں تک پہنچے ہیں. خان صاحب کی پارٹی بھی جس میں ہم پی ٹی آئی میں پچھلے 28 سال میں، میری ایگزامپل آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں ایک ورکر ہوں، میں کسی لینڈ لارڈ کا بیٹا نہیں ہوں، میں کسی انڈسٹریلسٹ کا بیٹا نہیں ہوں، میں آئی ایم آرڈنری کونسل، ایک وکیل تھا، میں وہاں سے خان صاحب لے کر آئے اور ہم نے یہاں پر پروگریس کر کے یہاں تک پہنچے. اور اس کی بات وجہ یہ ہے کہ خان صاحب نے ہمیں سکھایا ہی یہ ہے کہ پولیٹیکلی وزڈم ہونا چاہیے، پریویل کرنا چاہیے، چیزیں ڈسکس ہو کے آنی چاہیے. یہ تو بات ہی غلط ہے کہ ایک طرف سے آ جاتا ہے. اب ایکٹ اگر میں بات کروں نا، اگر آپ نے امینڈمنٹ کرنی تھی تو آپ کو اسمبلی میں جانا چاہیے تھا، وہاں پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی. آپ کو اتنے لوگ ریپرزنٹیٹو بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے یار فارم 47 کے تحت ہی آگے، میں اس کے اوپر بھی راجہ صاحب کو ایک ضرور جواب دوں گا. میرے پاس وقت کم ہو رہا ہے، مجھے تھوڑا سا ایک سوال بڑا امپورٹنٹ کرنا ہے راجہ صاحب سے، مجھے وہ کر لینے دیجیے. راجہ صاحب یہ جو عدت کیس کا معاملہ تھا نا، اس پہ مختلف وزیروں کو میں نے یہ کہتے سنا کہ جی حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ تو جی میاں بیوی کا آپسی معاملہ تھا، ہم کسی طرف نہیں ہیں. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاور مانیکا صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں، بڑی عجیب و غریب اس میں الفاظ استعمال کرتے ہیں، کردار کشی ہوتی ہے، اور سرکاری ٹی وی اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ کرتا ہے. سرکاری ٹی وی پر کیا یہ سہولت کسی اور شہری کو میسر ہے کہ وہ اپنے ذاتی مسائل آ کر سرکاری ٹی وی پر بیان کر رہا ہو اس طریقے سے؟ پریس کانفرنس میں وزیر اطلاعات صاحب بھی شاید ان کے ساتھ تشریف فرما تھے، یا وزیر اعظم صاحب تھے، یا کوئی اور تھا. وہ یہ میاں بیوی کے معاملے میں کیا کوئی پریس کانفرنس نہیں کر سکتا؟ تو سرکاری ٹی وی کیوں، میرا سوال یہ سرکاری ٹی وی کیوں نشر کر رہا تھا؟ کسی کے انفرادی معاملات کو ڈسکس کرنا محل مناسب نہیں ہے. لیکن یہ چونکہ یہ معاملہ جتنا بھی ہوا یہ ہمارے سماج کے، ہمارے ویلیوز کے خلاف تھا، تو آپ نے اب ذکر چھیڑ دیا، ورنہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کی اس ذاتی چیز کو کہ جو عدالت میں، واقعات ایسے ہوتے ہیں یہ عدالت میں جانا کوئی اچھی، بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں لیکن لائیو کوریج تو نہیں ہوتی. نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی اچھا فعل نہیں تھا ان کا بھی. مانیکا صاحب بھی اگر کورٹ میں گئے ہیں یا پریس کانفرنس کی ہے، لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ اگر وہ چیزیں لے ہی آئیں سرے بازار دونوں فریق، تو یہ کوئی مناسب نہیں ہے، ہماری ویلیوز کے خلاف ہے، اس پہ بات کرنا بھی مناسب نہیں ہے. میں اس پہ اگر آپ لیکن ایک تصحیح ہے اپنے 30 سیکنڈ سے، ایک 1996 میں ہماری حکومت نہیں تھی، بخاری صاحب نے کہا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے میں امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں تھی، قانون تو آلریڈی موجود ہے، اس قانون کو امپلیمنٹ کیا گیا. ٹھیک ہے، چلیے سحر صاحبہ کی طرف میں لاسٹلی جاؤں گی. سحر صاحبہ، آپ لوگ ہمیشہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، انسانی حقوق کی بات کرتی ہے پیپلز پارٹی، لیکن آپ ہی کی حکومت ہے، یعنی اس لیے میں کہہ رہی ہوں حکومت میں آپ چونکہ ان کے ساتھ ہی ہیں کائنڈ آف، تو یہاں پر پھر یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ایکٹ پاس ہوا ہے اور اس میں جی فون ٹیپنگ کی اجازت دی جا رہی ہے اور اس طرح کی کردار کشی بھی ہو رہی ہے جس کے خود آپ لوگ خلاف رہے ہیں. تو ان چیزوں پر آپ کی کوئی سے نہیں ہے کہ آپ ان چیزوں کو اپوز کر سکیں پی ایم ایل این کو؟
देखिए, पहली बात ये कि अगर कोई लेजिस्लेशन आती कमेटी में रेफर होती तो हम जरूर करते हैं। पीपल्स पार्टी के का कोई आप एक एविडेंस ले आए जहाँ पे हमने कोई ये वीडियो टैपिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग की है। बात ये फंडामेंटल राइट को जिस तरीके से आज कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, पहले इमरान खान साहब करते थे, वो कहते थे बड़ा जरूरी है जो कॉल्स है उनका सुनना, वो मेरी कॉल्स भी सुनते हैं। उन्होंने तैयबा गुल को इस्तेमाल किया, उसको होस्टेज बना के रखा अपने सियासी मुखालिफिन पे केस बनाने के लिए। तो मैं कह रही हम सियासत को उस हद तक ले गए हैं जहाँ पे हमने जो बेसिक नॉर्म्स हैं डेमोक्रेसी के उनको कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। बात ये है, आप कब तक इस बात के मुंतज़िर होंगे कि कोई प्लेटों में रख के आपको हुकूमत दे? जब तक सोच ये होगी कि हुकूमत प्लेटों में मिलनी है, उस वक्त तक ये सब कुछ होता रहेगा। आज जो कर रहे हैं उसका निशाना कल खुद उठेगा। मैं ये कहूंगी कि बात ये है कि बिल्कुल ठीक है। चलिए इसी नोट पे आज इस प्रोग्राम को समेटते हैं। सैर कामरान साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद रही, अली बुखारी साहब और राजा कमरुल इस्लाम साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।